अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें अंदरूनी मामलात ने ज़्यादा जगह ले ली, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका जो मरकज़ और मुहर्रक था वो ख़ारजी मामलात थे। और ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान को मगरिब और मशरिक़ से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से एक आगाही देना मकसूद था। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो हैं, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात को देखा जाए और जो कुछ उन्होंने कहा उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो दिखाई ये देता है कि सूरत हाल जो है वो पेचीदा है। और वो वहाँ पर ना सिर्फ ये कि इंसानी अलमिये की बात कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो ख़दशात हैं उनका इजहार भी जो है उन्होंने किया है। उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही है कि कालादम TTP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो सीज़ फायर था वो अब ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो है वो ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी ये थी कि एक ड्रेन आउट तर्ज़ अमल अपनाया जाए कि वो लोग जो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, जो अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, उनको उस रास्ते पर आने दिया जाए और बाकियों के ख़िलाफ़ जो है फिर वो कार्रवाई की जाए। लेकिन दिखाई ये देता है कि ये बेल मुंडे सर नहीं चढ़ी और जिस तरह का जो बाड़ लगाई जा रही है पाक अफ़गान सरहद के ऊपर, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और ज़ाहिर है वहाँ पर जो बाढ़ उखाड़ने का वाक़या हुआ और उसके बाद जो अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं मौलाना ज़बी इस्माइल, उनका जो बयान सामने आया उसको भी उन्होंने ये बात कही कि हम सफारती सतह पर उसको उठा रहे हैं। जो चीज़ें जो हैं कुछ दिनों में जिस तरह के वाक़यात हुए हैं उनको हमने अफ़गानिस्तान के साथ सफारती सतह पर उठाया भी है और हम चाहते हैं कि ये उस तरीके से हल हो जाएं और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल ना हो। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं और हालिया दिनों में हमारी शहादतें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। और ज़ाहिर है कि ये मामला जो है ये अब एक संजीदा सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। देखना ये है कि जो स्पॉयलर्स हैं वो इसके अंदर क्या रोल अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने मशरक़ी सरहद की भी जो है वो बात की है और ये बात उन्होंने कही कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 साल से जो है जो मामला तय हुए थे उसकी रोशनी में अमन जो है वो कायम तो है, लेकिन भारत का मामदाना रवैया अपनी जगह के ऊपर है। इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो है वो जारी है। कश्मीर के अंदर जो है जो जुल्म और बर्बरियत का रेला है वो उसी तरीके से चल रहा है और भारत की सोच जो है जिस इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंद रवैये पर चल रही है वो ख़ुद उनके अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह मेमन साहब, माहिर हैं अफ़गान अमूर के, साबिक़ सफारतकार रहे। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। रुस्तम शाह मेमन साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है रुस्तम शाह मेमन साहब के स्पॉयलर्स जो हैं उनका रोल हावी हो रहा है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो पेचीदगी की तरफ हो गए हैं? मैं स्पॉयलर्स का रोल तो नहीं देखता, लेकिन मामलात अपनी जगह पर हैं। कुछ मामलात पेचीदा भी हैं। पाकिस्तान का ये मुतालबा जायज़ है और अफ़गानिस्तान को ये मुतालबा तस्लीम करना होगा, चाहे जो भी वहाँ हुकूमत हो, कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दिया जाए। और वहाँ पे अगर TTP के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ लोग हैं, तो उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया जाए या उनकी फिर ज़मानत दी जाए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोवर्टली या ओवर्टली कोई कार्रवाई, किसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का मुतालबा है, चाहे वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो। और ये हर एक जो भी वहाँ हुकूमत होगी, पाकिस्तानी रियासत का ये मुतालबा जायज़ है कि उनको ये मनवाना पड़ेगा उनसे। अपनी सरहदों की हिफाजत उनकी ज़िम्मेवारी है, वो पाकिस्तान की ज़िम्मेवारी नहीं है।
رہی یہ بات جو باڑ کی بات ہے، تو اس میں پیچیدگیاں اس لیے ہیں کہ ایک تو یہ جو پرانا معاہدہ تھا برٹش انڈیا اور افغانستان حکومت کے درمیان، اس میں یہ لکھا تھا کہ 5 میل کے اندر اس طرف اور اس طرف لوگوں کو اجازت ہوگی آنے جانے کی بغیر کسی ڈاکومنٹس کے بتائے ہوئے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیورینڈ لائن ہے یہ ٹرائبس کو کٹ اکراس کرتا ہے. آدھی ٹرائب اس طرف ہیں اور آدھے اس طرف ہیں، ان کی آپس میں وہ ملتے رہتے ہیں، تجارت ہوتی رہتی ہے، غمی شادی وغیرہ میں وہ شرکت کرتے رہتے ہیں. تو باڑ لگانے سے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گیا. پاکستان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ باڑ کی وجہ سے جو وہاں دہشت گرد آ رہے تھے یا آتے ہوں گے تو ان کا صفایا ہو جائے گا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری مغربی سرحد کم از کم محفوظ ہو جائے گی. لیکن وہاں اس کو کسی اور نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو تجارت ہماری ہوتی تھی، جو رشتے ناطے تھے، ان سب کو یہ ڈسٹرب کر گیا ہے اور یہ اس پر اتنا خرچہ آیا ہے، اور $1 بلین تقریباً اس پہ خرچہ آیا ہے، اور اس کو پھر مینٹین کرنے کے لیے بھی ملینز آف ڈالر جو ہے آپ کو لگانا پڑے گا. تو کچھ 10 15 20 40 جتنی بھی اگر دہشت گرد تھے، اگر وہ اس سے آتے جاتے تھے تو وہ تو اپنے لیے کوئی اور بھی راستے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ مشکلات کا باعث بنے گا. اور میں افغانستان میں جو بھی حکومت جی رستم شاہ احمد صاحب، میں اس طرف آؤں گا کیونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن میں ذرا اس بحث کو اوپن کر لوں. اکرام سہگل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ذرا اس کو اسی سوال سے کیری کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پیچیدگیاں ہیں اور بڑھ رہی ہیں، مسائل جو ہیں وہ افغانستان کی اندرونی صورتحال کو لے کر بڑھ رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ اتنے اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ DGISPR کو اتنی بڑی تفصیلی بریفنگ دینی پڑی جس کے نتیجے میں قوم کو آگاہی ہو کہ ہمیں کیا چیلنج درپیش ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ندیم کہ مجھے بڑا فخر ہوا ہے اس بات پر نہیں کہ DGISPR نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ تو آبویسلی یہ پوری فوج کی سٹینس ہے اور میں سمجھتا ہوں قوم کی سٹینس ہے کہ فینسنگ جو ہے نیسیسری ہے. لیکن جس طرح کہا گیا بڑے واضح طور میں اور اس میں کلیئر کٹ کانفیڈنٹلی کہ یہ بالکل چلے گا اور اس کا ہم کوئی نہیں کریں گے. دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کرتا افغان کریکٹر پر، میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ 20 سال یہ جنگ جاری رہی، ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہم ایک طرح کا مورل سپورٹ تو دیتے رہے. اس پورے جنگ میں TTP جو کچھ کرتی رہی، طالبان نے ان کو روکا نہیں، ان کو نہیں روکا افغان طالبان نے. دوسری بات، جب ہم نے ان کو پسپا یہاں سے کر دیا اور بہت سیکریفائس دے کے، اس کے بعد بھی ہم سے کبھی ہم نے نہیں سنا طالبان کے بارے، ڈورینڈ لائن کے بارے. ابھی 20 سال کے بعد سڈنلی ہمیں ڈورینڈ لائن ہمیں نظر آ رہا ہے. میں یہ بات مانتا ہوں رستم شاہ محمود صاحب کا جو ایکسپرٹ ہے اوپینین میں کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہو گئیں، لیکن یہ پہلا جگہ نہیں ہے جہاں ڈیوائیڈڈ فیملیز، پورے دنیا میں جائیں آپ کو بہت سے بارڈرز ایسے ملیں گے جہاں پر families have been divided, where tribes have been divided, where this is not necessarily Pakistan only. Yes, کچھ میجرز ہمیں کرنا چاہیے، اوپننگ پوائنٹس کرنا چاہیے کہ ان کو آنا جانا بولتے ہیں، کچھ وی ورک آؤٹ اے پروٹوکال. لیکن میں نے 5 مہینے پہلے ایک مضمون لکھا تھا آؤٹ آف دا باکس سیکورٹی میجرز. اس میں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بارڈر ڈیفینڈ کرنا، اور ہم پہ یہ کسی شک نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان ہائرارکی کچھ بھی ان کی فیلنگ ہو، نیچے والے جو ہیں جو یہاں پر جنہوں نے یہاں دہشت گردی کی ہے، جو ان کے ساتھ نیچرلی ملوث تھے ان دا وار اگینسٹ USA اینڈ نیٹو ٹروپس، وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، اور طالبان ہائرارکی کچھ بھی کر لے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں اپنے دفاع کے لیے اپنے میجرز لینے پڑیں گے. میں نے تو یہاں تک کہا تھا سپٹمبر 5 کو اپنے آرٹیکل میں آؤٹ آف دا باکس سیکورٹی میجرز میں کہ آپ ریٹائرمنٹ بند کر دیں فوج کی اور آپ بیف اپ کریں رینجرز کو اور FC کو. رینجرز کو اس لیے کیونکہ آپ کی انٹرنل سیکورٹی دیکھے، اور FC کو کہ اپنی ایکسٹرنل سیکورٹی بارڈرز کو آپ کو ڈبل کر دیں ان کی سائز. یہ آپ کا طریقہ دیکھیں. آپ نے $1 بلین آپ نے اسپینڈ کیے اور جتنا بھی کچھ اسپینڈ کیا فینسنگ کو. فینسنگ
کا کوئی وہ نہیں ہوتا جب تک فینسنگ کو آپ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی کمانڈ نہ ہو. کمانڈ آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ کے انف ٹروپس ہوتے ہیں کہ آپ اس میک شور کہ کوئی وہ فینسنگ کو پار نہ آئے. میں آپ کو بڑا کلیئر بات بولتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. نہ یو ایس اے، نہ رشیا، نہ چائنا، یہ تینوں ممالک، اور نہ ایران یہ چاہتا ہے کہ، اور نہ چین یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بولتے نا یہاں پر ریجن آف کانفلکٹ پھر بن جائے. تو یہ کہ جو باقی ورلڈ پاورز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں بڑا کلیئر لائن ڈرا کر دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پہلا لائن جنرل بابر افتخار نے کل ڈرا کر دیا. آرمی کے موقف انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سینسنگ کریں گے اور ہم کوئی بھی مداخلت نہیں دیکھیں گے. اکرام سہگل صاحب میں آتا ہوں. اب اس میں مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم اس ساری صورتحال کے بعد جب طالبان کا سلسلہ ہوا تو ہم کچھ اطمینان میں تھے کہ ٹھیک ہے ہمارا بیک یارڈ جو ہے وہ شاید ہم نے محفوظ کر لیا ہے، لیکن اب یہ فینسنگ کو لے کے ہی ایک پیچیدہ عمل جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم مسائل کی طرف اب بڑھ رہے ہیں؟ بالکل بڑھ رہے ہیں، مگر سب سے پہلے جو آپ کا پینل ہے، مجھے بڑی خوشی ہے. اکرام سہگل صاحب میرے ایلڈر ہیں، دوست ہیں، ان سے میں نے بہت سیکھا. جب میں سی آئی نیشنل ڈیفنس کورس تھا اس وقت ہم نے اس طرح کے مسائل بہت ڈسکس کیے، اور جو کنکلوژن ہمارا تھا، یہ جتنی ابھی تک ڈیبیٹ ہوئی ہے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم ہر دوسرے ملک کو مذہب اور نیشنلزم کے پرزم سے دیکھتے ہیں. دس از ناٹ ٹرو. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ہم اپنی قوم کو اکٹھا نہیں کریں گے، ہم ایز اے ماب پولرائزڈ قوم بنے ہوئے ہیں، ہماری ایک قومی سلامتی پالیسی نہیں ہے. اور ان کے ایسٹرن کمانڈر مسٹر سنگین کہتے ہیں کہ میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا. وہ جو ان کے ملٹری کمانڈر ہیں 30 آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے کہا کہ ہم سب سوچتے تھے کہ یہ طالبان 2.0 بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے ہی چینج ہیں. تو میں دبی الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم ول ٹیل. جب پریشرز ان پہ آئیں گے، میرے خیال میں وہ ٹی ٹی پی کو ایز اے ٹرمپ کارڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف نہیں، تاکہ ہمیں کنٹرول کر سکے کہ جی فیٹ ایف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی بھی ان کے، اور ٹی ایل پی کی تو بات ہی نہیں کرتے بیکاز وہ اندر سے وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں. تو تاکہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. یاد رکھیے کہ یہ جتنی باتیں اکرام سہگل صاحب اور رستم صاحب نے کی، یاد رکھیے دے آر اے ڈفرنٹ نیشن. وہ ایک ٹرائبل قوم ہے جس میں آج بھی ٹرائبلزم از دا کی. اور ہم ریلیٹیولی ہم ایک زیادہ ارینجڈ قوم ہے، ہماری بیوروکریسی ٹھیک کام کرتی ہے، فائل ورک ہوتا ہے. ان سے یہ نہیں ہو پا رہا. ٹو ٹاپ اٹ آل اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ان کی. تو یہ مسائل ان کے رہیں گے. اور نمبر 2، آئی ایم ویری گلیڈ کہ اکرام سہگل صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسے بارڈرز ہیں، مگر ہمارا تو بہت ہی ایکیوٹ پرابلم ہے. سو اینڈ آئی انٹائرلی ایگری کہ آرمی نے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی دے دیا ہے، لیکن ہماری ڈپلومیسی، ہماری فارن پالیسی، ہماری ڈیفنس پالیسی، سب سے اہم ہماری قومی سلامتی پالیسی. مجھے افسوس ہوتا ہے ندیم صاحب، ہم نے 2002 کے لگ بھگ جب اکرام سہگل صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی تو پہلی دفعہ ہمارے پاس کوئی فارمیٹ نہیں تھا قومی سلامتی پالیسی بنانے کا تاکہ اس طرح کے مسائل ہم حل کر سکیں. اب ہمارے پاس 10-20 ہیں، اور آئی اونلی ہوپ کہ معید یوسف صاحب ایک ایسی قومی سلامتی پالیسی بنائیں جہاں پہ کہ ہم میں قابلیت ہو کہ ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جو کامن ہیں چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، مگر سب سے زیادہ ضروری افغان طالبان کا. یاد رکھیے مذہب یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا، یہ کہیں پہ نہیں بنا ہے آج تک. سو اگر ہم ایسے ہی دیکھتے رہے تو طالبان جو ہیں، افغان طالبان، وہ میرے خیال میں ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. آرمی نے اپنا انہوں نے رستم شاہ محمد صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک عبوری آپ اس کو کہہ لیجئے سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد مذاکرات کی بات بھی ہوئی جو افغان طالبان کی درخواست پر ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہو رہے، اب آپریشن ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم ڈرین آؤٹ پہ جائیں کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں، امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے نکال لیا جائے اور پھر باقی جو ہیں پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو وہ اس طریقے سے ان کو پھر ٹیکل کیا جائے۔ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو اب ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے اس کو لے کر اور طالبان جو ہیں وہ جس طریقے سے اس سارے فیز میں کچھ نہیں کر پائے، یہ اب پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اور یہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک تھریٹ پرسیپشن ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ٹی ٹی پی اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک میکرو لیول پہ وہ چیلنج کر سکے یا کوئی مسائل پیدا کر سکے۔ وہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی کوئی ہائرارکی نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ شٹر ہو چکی ہے، ان کے سامنے کوئی مقاصد نہیں ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کے پاس ایسے مقاصد نہیں ہے۔ وہ افغانستان کے اندر تتر بتر ہیں، ایک آدمی ایک جگہ پہ ہے، دوسرا آدمی کسی اور جگہ پہ ہے، وہ نہ ان کی نہ ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، نہ ان کا کوئی کیمپ ہے، تو وہ انڈیویجولز ہیں، وہ انڈیویجولز خطرہ پوز کر سکتے ہیں، وہ حملے کر سکتے ہیں، ان میں ابھی تک یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کبھی کبھی، کیونکہ ان کو تجربہ ہے، کبھی کبھی ہماری تنصیبات پہ یا ہماری افواج پہ، ہماری فورسز پہ وہ حملے کریں بارڈر کے ساتھ یا بارڈر سے دور۔ لیکن وہ کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے، کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی اسٹریٹجک وہ ہے کہ ٹی ٹی پی، کیونکہ ٹی ٹی پی جیسے میں نے اسٹریٹجک چیلنج وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی فورس ہو، کوئی آئیڈیا ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، کوئی ان کا پروگرام ہو، کوئی ان کی اسٹریٹجی ہو۔ یہ سارے ایلیمنٹس اس وقت کے ٹی ٹی پی میں مسنگ ہیں۔ بہرحال ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو کنفرنٹ کرنا ہے، ان کو اوور کم کرنا ہے، ان کو اوور پاور کرنا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے بارڈر پہ کریں، چاہے پاکستان کے اندر کریں، چاہے افغان حکومت کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ہاں، ان میں سے وہ لوگ جو کہ اپنے کیے پہ وہ پچھتا رہے ہیں یا پاکستان میں وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستہ نکالا جائے۔ اب اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو باڑھ کا معاملہ ہے اس پر الجھنے ہیں اور ہم افغان حکومت سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جو ان کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو معاملہ ہی متنازع ہے اور ہم باڑھ جو ہے وہ نہیں لگانے دیں گے۔ اب ایسی مطلب جب آپ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ جنرل لائن کا مسئلہ حل طلب ہے تو پھر مسائل ظاہر ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے یہ پھر بڑھے گا اور جو مسعود اختر صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ایز اے فرنٹ کے طور پہ یوز کیا جائے گا ٹو کریٹ کہ دباؤ بڑھایا جائے؟ دیکھیے، رستم شاہ محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک میں بات مانتا ہوں۔ اسٹریٹجک چیلنج نہیں ہے، یہ بیسکلی ٹیکٹیکل چیلنج ہے، اور ٹیکٹیکل چیلنج میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا اگر آپ اپنے ایف سی کو بیف اپ کر دیں تو ان کی کراسنگ ول بی ویری ارریگولر، مے بی سم ٹائمز، اینڈ ڈیورنگ دا سمر منتھس، ونٹر منتھس پہ تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ لیکن جو مجھے چیلنج لگتا ہے وہ ہے انٹرنل چیلنج۔ ان کی سیلز جو تھی وہ ہم نے پولیٹیکل ول نہیں تھا ان کو ایلیمنیٹ کرنے۔ اب اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ابھی آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے پہلے بنایا تھا آبجیکٹیوز کہ بھئی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ تو آپ نے کبھی فلفل ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں فلفل کیا؟ وہ اس لیے نہیں فلفل کیا، آپ کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ آپ اس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سمپل بات یہ ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا جتنے بھی ورلڈ پاورز ہیں اور اپنے نیبرز ہیں سوا انڈیا کے، وہ سب اس بات پر رضامند ہیں کہ اس ایریا کو کانفلکٹ نہیں ہونے دینا۔ دیر فور آپ کی ورلڈ اوپینین آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، افغانستان کی جتنی بھی زیادہ تر خوراک پاکستان سے آتی ہے، افغانستان از ڈپینڈنٹ آن اس، ٹھیک ہے جی۔ آپ اکنامکلی دیکھ لیں ہم کیوں سفر کر رہے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، آ کے ہماری گورنمنٹ کو بولتے ہیں جی ڈالر کی فلائٹ کدھر ہوئی ہے؟ یہ ڈالر کی فلائٹ تب ہوئی ہے کہ جب ان کی ریزروز
وہاں ضبط ہو گئی ہے, وہاں روکا ہوا ہے USA نے, تو ان کے پاس شارٹیج آف ڈالرز ہے, یہاں سے فلائٹ ڈالرز گئی ہے. ہمارے ایکسچینج جو منی لینڈر انہوں نے بڑی غلط ایک رول پلے کیا ہے بائی سیلنگ ڈالرز آف دیئر, ود رزلٹ کہ ڈالر کی پرائسز جو روپی کی پرائس ڈاؤن ہو گئی ہے. روپی کا ڈاؤن ہونے سے آپ کو فائدہ یہ ہوا ہے, آپ کو نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کی امپورٹس کی پرائسز زیادہ ہو گئی, امپورٹس پرائس زیادہ ہونے سے آپ کی مہنگائی آ گئی ہے, آپ سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بارڈرز کی جس طرح آپ ڈیل کرتے سیل کریں کمپلیٹلی, اور وہ سیل تب کریں, اور آپ ان سے کوئی, میں تو سمجھتا ہوں کبھی نیگوسیشن کی بات نہیں ہوتی. میں تو حیران ہوں اس لفظ کو سیز فائر سن کر کے. آپ کس سے, رستم شاہ محمود صاحب نے ٹھیک بولا ہے, آپ انڈیویجول سے آپ کون سا سیز فائر ڈسکس کر سکتے, سیز آپ بولیں کوئی سیز فائر نہیں. آپ, ہماری موقف یہ ہے کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, یو وانٹ ٹو کم ٹو دا مین اسٹریم, آپ اپنے وائلنس کو ڈیناؤنس کریں. اور دوسری بات, جس نے بھی قتل و غیرت میں یہاں حصہ لیا ہے, پرٹیکولرلی اباؤٹ ویمن اینڈ چلڈرن اینڈ ماسکس اینڈ تھنگ لائک دیٹ, ان کو تو آپ معافی دے ہی نہیں سکتے کسی نے. دے آر مرڈررز اینڈ دے مسٹ بی ڈیلٹ ود دا مرڈررز. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اینی سافٹنیس فرام دیئر ول میک شیور کہ یہاں پر لوکل جو ہے ان کے جتنے ایڈیرنٹس ہیں, سیلز ہیں وغیرہ, وہ پھر آپ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آبویسلی پھر پلیئرز آپ کے پاس انڈیا موجود ہے, وہ پیسے دیں گے یہاں پر ان کو کہ پراکسی وار ہمارا پھر شروع کر دے تھرو دیز پیپل. تو نیچرلی آپ کو ڈیسائسو اسٹیپس لینا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آرمی نے ایک لائن ڈرا کیا ہے, اور وہ لائن جو ہے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ول, دیکھیں ایک سیکنڈ میرا سن لے پوری بات, وہ پولیٹیکل ول میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان گورنمنٹ کو ری انفورس کرنا چاہیے ڈاؤن دا لائن, اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود دا فارن منسٹر. You can be diplomatic, you may carry a you may speak softly and carry a big stick, but the big stick must be very visible کہ یہ لائن ہے, اس کو آپ نہیں کراس کر سکتے. اب مسعود اختر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکرام سہگل صاحب اور رستم شاہ محمد صاحب بڑے کلیئر ہیں, لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو اکرام سہگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج نے بھی کلیئرٹی سے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی ہم نے یہ باڑ جو ہے یہ لگانی ہے کیونکہ یہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے لیے اٹس اے مسٹ. لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل سطح کے اوپر ایک کنفیوژن اپنی جگہ پر موجود ہے, جہاں پر ہم ایک اس وقت بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں, ہم بلیڈ کر رہے ہیں اقتصادی طور پر ایک وہاں پر انسانی المیے کو بچانے کے لیے. خالی ڈالر کا ایشو نہیں ہے, اگر آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں تو وہ سارا کچھ اگر آپ اکٹھا کریں تو ہم بلیڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم وکالت بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ہمدردی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ سرپرستی بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنا یہ بھی انٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اکرام سہگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ واضح نقطہ نظر بھی اپنائیں. تو آپ کو سیاسی سطح پر اور عسکری سطح پر کیا اس حوالے سے کوئی کنفیوژن دکھائی دیتا ہے, اور یو فیل کہ نہیں یہ اسی طرح چلے گا؟ اکرام سہگل صاحب نے پولیٹیکل ول کی بات کی ہے. یاد رکھیے کہ جتنی بھی ملٹری آپریشنز ہوئی ہیں, ملٹری ول وہ اپنی جگہ پہ تھی, انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے. انفارچونیٹ کہ پولیٹیشنز نے ان کے ایکشن کو فالو کیا, پولیٹیکلی لیڈ نہیں کیا. یاد رکھیے پولیٹیکل سسٹم از دی مدر سسٹم دیٹ مسٹ ورک. اس کو لیڈرشپ دینی ہے ملٹری کو. لک ایٹ ضرب عزب کے وقت بھی نواز شریف صاحب جو بھی تھے, اور اس وقت تو سوچ رہے تھے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جب شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بلاؤ, لوگوں کو بلاؤ, پھر بلز پاس کرو اور ول آف دا پیپل شو کرو. نو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اکرام سہگل صاحب نے جو کہا ملٹری از ویری کلیئر, وہ اپنا کام کر لے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ حکومت ڈر رہی ہے, اور پچھلی ساری حکومتیں ڈرتی رہی ہیں. طالبان ایک چھوٹا چیلنج ہے, میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں, لیکن جب آپ ان کو کمبائن کرتے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ, جب آپ کمبائن کرتے ہیں لشکر کے ساتھ, جب آپ کمبائن کرتے ہیں جیش کے ساتھ, تو میرے خیال میں حکومت میں وہ پولیٹیکل ول نہیں شو کی, اور پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں شو کی. ایون مشرف could not do that. اور اگر ہم اندر سے ڈی اسٹیبلائز رہیں گے تو یاد رکھیے گا کوئی فائنینشیل
DFI نہیں آئے گی ملک کے اندر, ملک کو دبایا جائے گا. اچھا, ٹو ٹاپ اٹ آل, IMF اور FATF کے تھرو ملک کو سکویز کیا جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے. اور جب تک ہم ایک اچھی قوم نہیں بنیں گے تب تک, اور وہ قوم آف کورس is a matter to decide by the government, لیکن خدا کے لیے ہم جو NDC سے سجیسٹڈ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہر سال ہی سجیسٹ کرتے ہیں, سم ہاؤ سارے سیاستدان نفرت کے ساتھ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ آؤٹ آف کہ اس میں کوالٹی نہیں ہوتی. ایک وہ جو بہت بڑی خلیج آ گئی ہے سیاستدانوں اور فوج کے درمیان, میرے خیال میں وہ اگر سالو نہیں کریں گے, پولیٹیکل ول ڈیولپ نہیں کریں گے, یہ کام نہیں چلے گا. یہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت جو ہے اس کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ ہمارا یہ بیک یارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے, سم اور دی ادر, ہمیں یہ اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں ایک دو طرفہ چیلنج مل گیا ہے, اور اس کے اندر جو سپوائلرز ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ دیگر ممالک ہوں, وہ سم اور دی ادر اس میں سے نکل گئے ہیں, اور اب وہ رول ادا کر رہے ہیں انڈیا مل کر, جو پاکستان کو جو ہے ڈینٹ کر رہا ہے اب اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ جو صورتحال ہم انویژن کر رہے تھے وہاں پر, یہ اس کے برعکس ہوا ہے؟ دیکھیے, ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر محفوظ ہو, اور ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ افغانستان کے ساحل کو کوئی ہمارے خلاف استعمال نہ کرے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمارے مفاد تو سینٹرل ایشیا میں ہے. ہمارا مفاد تو یہ ہے کہ ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے وہ افغانستان کے راستے آئے گی, تو افغانستان میں امن ہوگا تو وہ آئے گی. ہمارا مفاد تو اس میں ہے کہ تاجکستان سے جو کاسا 1000 کی بجلی آنی ہے وہ بھی افغانستان کے راستے آئے گی. اور سب سے بڑی بات, سی پیک اس وقت وہ مؤثر ہوگا, اس وقت کمپلیٹ ہوگا, اس وقت اس کے فائدے ملیں گے ویسٹ ایشیا کو اور ساری ریجن کو, جب افغانستان میں امن ہوگا اور افغانستان بھی اس میں حصے دار بنے گا. اور یہی بات امریکہ کو یہ وہ پہنچاتی ہے کہ اگر سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو چین کی اس علاقے میں پولیٹیکل اور اکنامک بالادستی قائم ہو جائے گی, اور امریکہ کے لیے یہاں سپیس بہت ہی کم ہو جائے گا. اس لیے وہ سی پیک کا بھی مخالف ہے, اور چائنا کی بالادستی کا اس ریجن میں اس کا بھی مخالف ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں جلد امن قائم ہو جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے سی پیک کامیاب ہوگا جو ان کے مفادات کے خلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کے خلاف ہے. تو اس سارے فریم ورک میں پاکستان کو اپنا راستہ مستقبل کے حوالے سے متعین کرنا ہے. پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جلد یا بدیر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے. ساؤتھ چائنا سی میں وغیرہ ان کے مفادات اور ہیجمنی اور کنٹرول پہ چائنا اور امریکہ کا جھگڑا ہو رہا ہے, ایک سٹرگل جاری ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ نے اپنا اتحادی ڈھونڈ لیا ہے. اب پاکستان کب تک کہاں تک امریکہ کا اتحادی ہوگا جب کسی پیک بن رہا ہے اور سارا منظرنامہ چینج ہو رہا ہے. یہ پاکستانی پولیٹیشنز کو, پاکستانی اسٹیٹس مین کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات بالکل منقطع کر لیں, لیکن ہم اپنا راستہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے آپشن کیا کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی روشنی میں ہمیں افغانستان میں اپنا کردار کو کانسٹنٹلی ہمیں ایویلیویٹ کرنا ہے, اور اس میں جو اگر اس میں کوئی آبسٹیکلز آنے ہیں یا مستقبل میں آنے والے ہیں تو ان کو ہم نے بھی سے دیکھنا ہے کہ ان کو ہم کیسے کنفرنٹ کریں گے, کیسے ہم ان کو اوور کم کریں گے. اب اکرام سہگل صاحب, جو یہ بات ہے ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے, افغانستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سٹاپ اوور بن گیا ہے جہاں سے بہت سارے اقتصادی مفادات جو ہیں انہوں نے گزرنا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں جو کھیل جاری ہے وہ اسی طرح غیر مستحکم, انتشار پسندی, خلفشار, دہشت گردی
اور پھر اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اس کے حواریوں کا یہ سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلے گا اور یہ ایک غیر مستحکم صورتحال رہے گی اور پاکستان جو ہے اس کو اب طے کرنے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس وقت بڑی لوئر سٹیپ پہ ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے ریفر کرتا ہوں ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے جو بات کی تھی 2002 میں ہم نے جب یہ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پہلی دفعہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہم نے اس کو اننسیٹ کیا تھا. اس وقت بھی بڑی کلیئر تھی کہ ہماری نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہماری ایمز کیا ہیں, ہماری ٹائم بارڈ بولتے نا آبجیکٹیوز کیا ہیں. وہ سب اگر آپ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ آپ کی سب سے پہلی بات کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کی ایکسٹرنل سیکورٹی اور آپ کی انٹرنل سیکورٹی دونوں ملا کے آپ آتے ہیں اس واضح طور پر. اب دیکھتے ہیں افغانستان میں ایک بات تو بڑا کلیئر ہے, طالبان جانتے ہیں کہ ان کو کبھی نہ کبھی کمپرومائز کرنا پڑے گا اینڈ دے ول ہیو ٹو ہیو این انکلوسیو گورنمنٹ, بیکاز سب جو ان کے نیبرز ہیں اور جو میجر پاورز ہیں وہ اس بات پر بڑا کلیئر ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ تو ان کو دیں گے لیکن اکنامک سسٹیننس تب تک ان کو نہیں ملے گا جب تک وہ اس بات پر کمپرومائز نہیں کرتے. اس بات پر ناؤ obviously ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ they cannot allow اپنا ایریا ایز اے پلیٹ فارم ٹو بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر کنٹری. تو پاکستان کو اس بات میں کلیئر ہونا چاہیے, پاکستان کو اپنے سیکورٹی کے لیے اپنے بولتے ہیں نا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہونا چاہیے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کی پولیٹیکل ول کی, اور پولیٹیکل ول جس طرح ہے انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ لے جائیں. دیکھیں پولیٹیکل ول کیا, میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ میں کچھ بات پر ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک بات کلیئر تھا, جنرل کیانی صاحب کے دور میں آرمی کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی اور اکراس دا بورڈ. اس کے بعد کمانڈ کی جو چینج تھی وہ جو اس کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی جنرل رحیل شریف پر, اور جب آپریشن ضرب عضب انہوں نے لانچ کیا, اور انفیکٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جوائنٹ ضرب عضب آفٹر ورڈز. ایئر اسٹرائک پہلے گیا, پھر پوچھا گیا ان سے کہ یہ ایئر اسٹرائک جا رہے ہیں, انہوں نے بولا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ, آپ کی لانگ ٹرم ایمز تھے کہ وہ تو اس بات پر تھے کہ سیز فائر ہم کریں گے اور نیگوسیشنز ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ جنرل باجوہ نے اس کو کنٹینیو کیا, اور کنٹینیو کر کے آج ماشاء اللہ ہماری آرمی جو ہے وہ آرمی نہیں ہے جو پہلے 20 سال ہوتی تھی. آج ہمارے کمانڈ ایلیمنٹ سے لے کے ہماری ڈاؤن دا لائن بہت اچھی فوج اس بات پر ہے, اور اس فوج کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز تب تک آدمی نہیں پورا کرے گا جب تک انٹرنل سیکورٹی اکانومی آپ کی نہ چلے. ابھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ نیچرلی آپ کو پریشر تو دیں گے, آپ جو چاہتے ہیں کہ اپنی پالیسی آبجیکٹیوز آپ کے اوپر تھرو کریں وہ آپ پر پریشر دیں گے. ڈائریکٹ پریشر تو دے نہیں سکتے, تو انڈائریکٹ پریشر یہی ہے. نیچرلی رستم شاہ محمود صاحب نے بھی بات کی اور ایئر مارشل صاحب نے بھی بات کی ریگارڈنگ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, لیکن خالی اکنامک کوریڈور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں ہے, آپ کے یوریشین کوریڈور بھی ہے. یوریشین کوریڈور جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے یورپ کے ساتھ, نارتھ ساؤتھ کوریڈور جس کے بولتے ہیں. افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور افغانستان کے تھرو آئے, بیکاز جتنا وہ ارن کریں گے اس پیسج کے ساتھ, ٹرانزٹ فیس کے ساتھ ان کی اکانومی چل پڑے گی, کیونکہ نیچرلی وہ ٹرانزٹ فیس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں آتی ہیں, ان کے ساتھ اکنامک چیزیں آتی ہیں نیچرلی وہ. اور دوسری بات پاور لائنز, اگرچہ پاور شارٹیجز ہے آپ کو قازقستان سے, ازبیکستان سے, کرغزستان سے آپ کی جو ٹیپی لائن چلی آ رہی ہے, اور نیچرلی ہم چاہیں گے کہ آئی پی آئی جو ہماری آئی پی آئی تو چھوڑ دیں, ایران پاکستان پائپ لائن جو ہے وہ بھی چل پڑے. اس انٹرسٹ میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کچھ شارٹ ٹرم پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, لانگ ٹرم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ انگیج کریں گے اور انگیج پازیٹیولی کریں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ بلنک کون پہلے کرتا ہے, ہمیں اپنا موقف پر آن رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ ہے میلس ٹوورڈ نن, چیریٹی فار آل. ہمیں کبھی بھی کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے, ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی پہلے کسی کیمپ میں جا کے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ایئر مارشل صاحب کی طرف جاؤں, رستم شاہ محمود صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ دیکھیے
ایک ہم انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ راستہ ادھر سے ہی گزرتا ہے. اس قدر ایتھنیکلی اور لنگوسٹیکلی ڈیوائیڈڈ جو ملک ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آبجیکٹیو جو ہے یہ اچیو ہو پائے گا؟ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک مزاحمت کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت درپیش ہے, آپ پرامن نہیں کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو سپوائلرز جو ہیں وہ اس صورتحال کو جو ہے اس طرح رکھنے میں جو رول ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بڑے سافٹ کارنرز وہاں پہ موجود ہیں, تو پھر وہ سکسیس کہاں سے آئے گی جو آپ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں ایتھنیسٹیز ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ آبجیکٹیو ریئلٹی ہے. طالبان کو اس کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. جو وہاں پہ تاجکس ہیں, جو ازبک ہیں, جو ترکمن ہیں, جو بلوچ ہیں, جو ہزارہ ہیں, ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا, ان کو حکومت میں شامل کرنا ہوگا. یہ پہلی بات ہے اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے. اس وقت بھی ان کی حکومت میں تاجک, ازبک اور ترکمان وغیرہ شامل ہیں, لیکن ان کی جو پروپورشنیٹ نمائندگی ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو وہ اپنی حکومت میں جگہ دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب اس لیے ہے کہ دنیا میں جو مروجہ قوانین ہیں ان سب کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آپ نے الیکشن میں کسی پارٹی کو شکست دی لیکن آپ ان کے لوگوں کو اپنی اس حکومت میں شامل کر لیں, یا آپ نے ایک ملک کو بزور فتح کر لیا لیکن آپ جو ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی ان کو آپ شامل کر لیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو باقی نیشنلٹیز ہیں, جو ایتھنیسٹیز ہیں, ان کو انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا, ان کو نمائندگی دینی ہوگی. رستم صاحب, محمد صاحب, میرے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک فوکس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس جانب گیا ہے, اور انہوں نے جو لائن ڈرا کی ہے جس کا اکرام سہگل صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ کو یہ جو سپورٹ آف پولیٹیکل ول اور باقی چیزیں ہیں, کمبائننگ بوتھ, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں کچھ بہتری کی امید دکھائی دیتی ہے, اور وی شوڈ پریپیئر کہ ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم کر بھی رہے ہیں؟ مجھے آئی ایم افریڈ کہ دیکھیے 65-71 میں فوج کا ٹیکٹیکل لیول they were bang on, انہوں نے ہی بچایا ہمیں, مگر پولیٹیکل ول, پرپس فار وار, ڈیفنس پالیسی, قومی سلامتی پالیسی بالکل نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. سو فوج اپنا کام بدرجہ اتم پورا کرے گی, مگر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انیشل جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی, طالبان آئے تو سب کی کہنے لگے گی طالبان 2.0 تو بہت اچھے ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے خیال میں ہم بہت غلط تھے, اور طالبان 2.0 1.0 کی تھوڑی سی امپروومنٹ ہے, اور نیچے والے جو ہیں کیونکہ ڈسپلن کیڈر تو ہے نہیں, وہ تو بڑے وائلنٹلی بہیو کر رہے ہیں. یہ مسٹر سنگین کا دیکھ لیجئے, مارٹر ایکسچینج ہو چکے ہیں, وہ 30 آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کی موومنٹ کو روکا جا سکے ان کے ایریا میں اور آس پاس میں. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کا ٹرائبل ریسپانس رہے گا اپنی جگہ, وہ کوئی میرے خیال میں بہت اچھا ریسپانس طالبان نہیں دیں گے. نمبر 2, وہ کبھی بھی ٹرولی انکلوسیو حکومت نہیں بنا پائیں گے, پوری دنیا کا پریشر رہے گا. دی اونلی تھنگ وی کین ڈو از کہ ہم ایک بہتر قوم بنیں, اور بہتر قوم بننے کے بہت ہی مروجہ اور مسلمہ اصول ہیں. رستم صاحب جو ہیں وہ ایمبیسڈر رہے ہیں, ہم نے پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر وہ نہیں سیکھیں گے, اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی بس آئین کو امپلیمنٹ کریں, آئین کو امپلیمنٹ کریں اور فلانی پارٹی کو نکال دیں, ہمیں رکھ لیں, ایسے کام نہیں بنے گا. جب تک ہم ایک منظم اور ڈیسنٹ قوم نہیں بنیں گے, نہ تو کوئی ہمارے فورن انویسٹمنٹ آئے گی, ہمارے اوپر پریشرز آئیں گے. اور یاد رکھیے 21ویں صدی کی گلوبلائز دنیا میں you can't stop the flow of information. ایک انسیڈنٹ ہوگا and before the government could respond, یہ ٹی وی چینلز پہ آ جائے گی, ہمارے اوپر پریشرز آئیں گے. تو ہمیں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت تیر چلائے تھے جب ہم این ڈی یو میں تھے,
ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے، اور شاید ہماری بھی غلطیاں بینگ اے ملٹری مین، بٹ حکومت کو سوچنا چاہیے، چاہے عمران کی حکومت ہو، چاہے میاں نواز شریف ہیں، چاہے کوئی ہو، کہ ہمیں مل بیٹھ کے اچھی قوم بنانے کے مروجہ مسلمہ طریقے سیکھنے چاہیے، بیکاز افغانستان سے مجھے خیر کی امید کم ہے۔ کام ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب، بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔